अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 14 अगस्त बड़ी ही कामयाबी के साथ, बड़ी खुशियों के साथ गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि उसको ख़राब करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, मगर ऐसा नहीं हुआ और दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। गवादर के अंदर इन्होंने हमले करवाने की कोशिश की, चीनियों के ऊपर हमले करवाने की कोशिश की, फ़ौजियों के ऊपर हमले करवाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त जो है वो कार्रवाई करके दो जो लोग थे उनको वहाँ पर हलाक कर दिया गया। और वो लोग जिन्होंने ये सारा मंसूबा बना रखा था उसमें वो नाकाम रहे। और सबसे बढ़कर ये कि मुख्तलिफ शहरों से मुझे ये रिपोर्ट मौसूल हुई कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, ख़ासतौर पर जहाँ पर पीटीआई के बहुत ज़्यादा वोटर्स थे, वहाँ पर स्पेशली उन सबको कहा गया था कि आपने जो है वो 14 अगस्त नहीं मनानी। और उनको कहा गया था कि आपने कोई ना कोई शर अंगेज़ी करनी है, जो लोग मना रहे हैं उनके भी ग्रुप्स के अंदर जाकर आपने काम ख़राब करना है। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स आपको शायद हो सकता है कि यूट्यूब की पॉलिसी है या नहीं है, जैसे जैसे मैं बात करूँ साथ साथ मेरा एडिटर लगा देगा कि जैसे एक वीडियो था जिसमें कि बाकायदा तौर पे जो लोग 14 अगस्त मना रहे थे वहाँ पे कुछ यूथिया हजरात जो थे वो घुसे और उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी करना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर केपीके के अंदर ये वाक़या पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने बाकायदा तौर पर उन लोगों की पिटाई की जिन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगाए। 14 अगस्त को मैं लाइव भी आई थी, अगर आपने मेरा वो लाइव सेशन नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैं बाहर निकली हुई थी, मैंने दिखाया लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले हुए थे। मतलब मैं कहती हूँ कोई ऐसा घर नहीं था कि जिसके अफराद बाहर ना निकले हों। आमतौर पे क्या होता है कि ऐसे डेज में जो खवातीन है वो घर से बाहर नहीं निकलती, मर्द ज़्यादा निकलते हैं। लेकिन खवातीन, बच्चे, मर्द, बूढ़े, हर तरह के लोग जो हैं 14 अगस्त पे बाहर निकले हुए थे। और सबसे बढ़कर ये कि आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने दो टोक अपना बयान दिया और उनकी जो तकरीर के कुछ हिस्से हैं वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि पीटीआई ने एक बयानिया बनवाया और उनके जो खातून एक वज़ीर हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया था शानदाना के नाम से। तो शानदाना ने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जनाब अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। और फिर उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने 14 अगस्त को ये शरपसंदी की कि इन्होंने झंडे के जो दो कलर्स हैं वाइट और ग्रीन, उसमें वाइट के हिस्से के अंदर जो है वो खान साहब की तस्वीरें लगा लगा के इन्होंने झंडे लगाए। और कई जगह पर आपने देखा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कई ऐसे यूथिये थे जिन्होंने अपने ट्रक्स के ऊपर से जो है उसको साफ करना शुरू कर दिया। कुछ ने जो है वो झंडे उतारना शुरू कर दिए, कुछ ने फाड़ना शुरू कर दिया पीटीआई के झंडे, कुछ ने जनाब पाकिस्तान के झंडों के साथ बेहुरमती की, कुछ ने अपने पासपोर्ट्स फाड़ने की कोशिश की। मतलब ये एक पूरी कैंपेन चलाई जानी थी जिसमें ओवरसीज यूथियों ने अपने पासपोर्ट्स फाड़ देने थे, पाकिस्तान के झंडों के साथ ये कुछ करना था। लेकिन इक्का दुक्का वाकयात के अलावा ये आपको कहीं पर नजर नहीं आया। हर जगह पर हर पाकिस्तानी, हर दिल रखने वाले शख्स ने, हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ने इस प्रोपेगेंडे को जो है मुस्तरद कर दिया। और आर्मी चीफ जो थे उन्होंने ऐसी दबंग किस्म की तकरीर की कि दूर दूर तक लोगों के सीनों के ऊपर जो है वो मोंग दली गई। यहाँ तक कि वो जो शानदाना और पीटीआई के जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो आर्मी चीफ आए और उन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी। उन्होंने दो टोक अल्फाज में जो है वो बात की और उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान जो है वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना था और पाकिस्तान और अवाम जो हैं, पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज एक हैं, ये उन्होंने कहा। और ये जो स्पीच उन्होंने की थी ये काकुल में की थी। और काकुल जो है मैं कई दफ़ा गई हूँ, मेरी बहुत सारी यादें हैं काकुल के साथ। और वहाँ पर आज़ादी परेड जो है मुनक्किद की गई और शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। आसिम मुनीर जो थे उस तकरीब के मेहमान खसूसी थे। ये भी बहुत सारे लोगों के दिलों के ऊपर जो है वो छुरियाँ चल रही थी। और सबसे बढ़कर ये कि आसिम मुनीर जो हैं वो जब भी स्पीच करते हैं आर्मी चीफ, तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि मायूसी जो है वो कुफ्र है। और उन्होंने कहा कि जो लोग भी मायूसी की खबरें फैला रहे हैं वो ख़त्म कर दें। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी खबरें होंगी। आपको पता है मईशत के मैदान में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फैसले किए। और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं मिटा सकती, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को नहीं मिटा सकती, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि 27वीं की रात को बना था, रमज़ानुल मुबारक में बना था। बहरहाल जनाब मैं चाहती हूँ कि जनरल आसिम मुनीर के कुछ चंक्स जो हैं वो मैं आपको सुनाऊँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा। Always remember, Pakistan is our identity and the rationale to exist. पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है,
تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جی تو جناب آپ نے یہ دیکھا, اور دوسری طرف جو ہے وہ لنڈن کے اندر ہی پھر سے ایک مرتبہ تاریخ دہرائی گئی, بدتمیزی کی گئی. 14 اگست کے موقع پہ جو ہیں ہنا پرویز بٹ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ لنڈن میں وہاں موجود تھیں, اور انہوں نے خود ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتایا کہ جناب ان کے ساتھ بدتمیزی کا ایک ہیبت ناک واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ یہ لنڈن کی سڑکوں پہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی تھیں. اچانک یہ وہاں سے ایک ریسٹورینٹ میں گئیں, وہاں سے یہ کوئی کافی وغیرہ لے رہی تھیں. ایک یوتھیا جو ہے وہ وہاں پر کھڑا تھا جھنڈا لے کر, اور اس نے باقاعدہ طور پہ جو ہے جیسے ہی ہنا پرویز بٹ جو ہیں ان کے بیٹے نے وہاں پہ دیکھ لیا, ساتھ کلپ آپ چل رہا ہوگا, آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو اسے دیکھ لیا, اس نے اپنی والدہ کو فوراً کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بدتمیزی ہونے والی ہے. اور جیسے ہی ہنا پرویز بٹ جو ہیں وہ وہاں سے باہر نکلی تو پیچھے ان کے ایک آدمی اور ایک عورت لگ گئے, اور انہوں نے بہت ہی گندے قسم کے جملے, بہت ہی گندی قسم کی باتیں جو ہیں ان کے اوپر کسنا شروع کر دیں. ان کو ہندا پرویز بٹ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا, اور نہ صرف یہاں تک بلکہ وہ رکے بلکہ ان کے اوپر بوتلیں پھینکی گئیں, نیچے سے جو گندی بوتلیں ہیں وہ اٹھا کر پھینکی گئیں. اور ہنا پرویز بٹ کو یہ کہا گیا کہ ہندا بٹ پیچھے مڑ کے دیکھو. پھر جب انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا پہلے تو ان کو یہ کہا گیا کہ بکری رک, یعنی کہ اتنے گندے گندے الفاظ بولے گئے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا تھا, انہوں نے مدینہ کے اندر کیا کیا تھا, یہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے حج پہ گھس گئے تھے, انہوں نے وہاں پر جا کر بدتمیزی کی, انہوں نے غار ہرا کے اندر جا کر پی ٹی آئی لکھ دیا, پی ٹی آئی زندہ باد لکھ دیا, خان زندہ باد لکھ دیا. یعنی کہ جو انہوں نے مذہب کو نہیں چھوڑا, انہوں نے مذہبی پلیسز کو نہیں چھوڑا, انہوں نے اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑا. اس سے پہلے انہوں نے عابد شیر علی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی ریسٹورینٹ کے اندر, آپ کو یاد ہوگا, شایان کی والدہ نے. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کے تمام ریکارڈز توڑے تھے. انہوں نے ابھی گزشتہ ماہ جو ہے نواز شریف کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, انہوں نے کافی کا جو مگ ہے وہ انڈیل دیا تھا نواز شریف کی گاڑی کے اوپر. اور پھر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے ایون فیلڈ کے باہر جا کر یہ کس طرح کی بدتمیزیاں کرتے ہیں, نواز شریف کے گھر کے باہر جا کر یہ کس طرح کی بدتمیزیاں کرتے ہیں. انہوں نے مریم نواز کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, انہوں نے جناب مریم نواز کے علاوہ مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن کی سڑکوں پہ بدتمیزی کی تھی. اس وقت وہ بھی کافی لینے کے لیے جا رہی تھی جب انہوں نے بدتمیزی کی تھی. تو بہرحال آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز کتنے بھی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے کسی کے اوپر اس طرح چڑھ دوڑنا ہے کہ آپ نے بدتمیزی کی تمام حدیں پار کر دینی ہے. بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً تتر بتر ہو چکی ہے, تمام ختم ہو چکی ہے. جو لوگ رہ گئے ہیں وہ بس اعلانات کر رہے ہیں. سابق رکن ہے جی منزہ حسن, انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, کیا کہہ رہی ہیں خود ہی سن لیجیے. میں 9 مئی 2023 کے واقعات کی شدید مذمت کرتی ہوں. جو سرکاری اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا, میں اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. جو کچھ ہوا غلط تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں تمام اداروں کا احترام کرنا چاہیے. ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے مجھے اپنی فوج پر فخر ہے. کوئی ایسی چیز جس سے ہمارے ملک اور افواج کے اداروں کو نقصان پہنچے افسوسناک ہے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں ریاست کی بقا ہمارا فرض ہے. میں اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے ڈس انگیج کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ اس ملک کا نگہبان ہو. 14 اگست کو شیخ رشید نے جو ہے وہ پلان بنایا تھا کہ وہ لال حویلی کے اوپر جائیں گے, اور وہاں سے جناب جی لوگوں کو انہوں نے اپنے گھر کے اندر کچھ ممنوعہ قسم کا مواد جو ہے وہ رکھا ہوا تھا, کچھ ممنوعہ قسم کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. بظاہر وہ یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ہم 14 اگست سب اکٹھے منائیں گے, اور پی ٹی آئی کے جھنڈوں سمیت. شیخ رشید نے جو ہے وہ کچھ اس طرح کا منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کر کے کچھ مار دھاڑ کا پلان بنایا ہوا تھا. شیخ رشید کی حویلی پہ ایک دن پہلے جو ہے تمام مال جو ہے, یعنی جو لوگوں کو انہوں نے دینا تھا 14 اگست والے دن, وہ پہنچا دیا تھا. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو فوٹیجز نظر آ رہی ہوں گی کہ جب پولیس نے ایک دم سے گھیراؤ کیا لال حویلی کا, اور بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ انہوں نے لال حویلی پہ چھاپا مارا, اور وہاں سے جو ہے وہ بہت کچھ برآمد کیا. ڈولفن نے وہاں پہ فلیگ مارچ کیا, اور شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا جو بیان ہے وہ بھی میں لگا دوں گی, شاید پریویس والا بھی اگر ملا تو وہ بھی لگا دوں گی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے گھر کے ان کی بہنوں کو بھتیجوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ جو 14 اگست کا سارا سامان پڑا ہوا تھا وہ سارا پولیس اٹھا کر لے گئی, میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں شیخ رشید, خود ہی سن لیجیے. گزشتہ رات لال حویلی پر میرے بھائیوں کے گھروں پر, میری بہنوں کے گھروں پر, میرے بھتیجوں کے گھروں پر بہت گرینڈ آپریشن پولیس نے کیا, اور باہر سے بھی پولیس مدد کے لیے آئی,
اور گھر سے قیمتی سامان اور ڈرائیور اور ملازموں کو بھی ساتھ لے گئے. کیمرے لے گئے, کیمروں کے علاوہ لیپ ٹاپ, فون, ہر چیزیں لے گئے. یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پولیس گھر کے اس قیمتی سامان کو ڈھونڈتی ہے. اور لال حویلی کے سارے ڈیوائیڈر ہٹا دیے ہیں. میرے پہ پہلے 3 خودکش حملے ہو چکے ہیں. اگر اب کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہوں گے, موجودہ لوگ ہوں گے. میں جشن آزادی 50 سال سے منا رہا ہوں, اور آج رات 10 سے 11 بجے میں خطاب کرتا ہوں ہمیشہ, لیکن لاؤڈ سپیکر لے گئے ہیں, آتش بازی کے سامان کے ٹرک لے گئے ہیں, اور پولیس کا اتنا بڑا آپریشن میں نے اپنی ساری سیاسی زندگی میں نہیں دیکھا. جی تو جناب شیخ رشید کو تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے. شیخ رشید تو کہا کرتے تھے کہ ہتھ کڑی میرا زیور ہے, جیل سسرال ہے, تو کم از کم 14 اگست والے دن تو ان کو جیل جانا چاہیے تھا. کچھ اور نہ کرتے تو اٹک جیل جا کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ جناب یہاں میرا لیڈر بند ہے, اگر میرا لیڈر اندر ہے تو میں باہر کیسے 14 اگست منا سکتا ہوں, میں اپنے لیڈر کے ساتھ ہی جیل میں جاؤں گا. لیکن واہ جی باہر ہی تھے, پکڑے نہیں گئے. اور جناب علی بہرحال شیخ رشید کو بھی آپ نے سن لیا. حنیف عباسی کو تو یہ لوگ ڈیتھ سیل تک لے گئے تھے. حنیف عباسی کے اوپر تو انہوں نے ڈرگز کا مقدمہ بنا دیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ میڈیسنز کا کام کرتے تھے اور ان کے اوپر ڈرگز کا انہوں نے ڈال کے جناب علی ان کو تو سزائے موت ہونے والی تھی, پھر ان کو عمر قید کروا دی گئی. پھر اس کے اوپر بعد حنیف عباسی جو ہیں وہ کس طرح سے بچ کے نکلے. حنیف عباسی نے ابھی ریسنٹلی اپنا انٹرویو دیا ہے. حنیف عباسی کو میں اس طرح سے جانتی ہوں کہ جیو میں ہمارے پروگرام میں فریکوینٹلی آیا کرتے تھے. بہت ہی نائس شخصیت ہے, بہت ہی اچھے اور بڑے خدا ترس انسان ہے. بہت لوگوں کے علاج وغیرہ معالجے کروانے میں بھی ان کا ہاتھ رہا, مطلب نیکی کے کام بھی کرتے تھے. لیکن جب وہ جیل میں چلے گئے, جو ان کے اوپر گزری وہ اپنی روداد سنا رہے ہیں. سنیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اچھا جناب اب بات کر لیتے ہیں بشریٰ بی بی کی ڈائری کے حوالے سے. ریحام خان کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے. اور بشریٰ بی بی جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے, انہوں نے اپنی جو ڈائری لکھی ہوئی تھی اس میں نیازی صاحب کے اٹھنے سے لے کر بیٹھنے تک, کھانے سے لے کر پینے تک, قہوے سے لے کر کباب تک, مچھلی سے لے کر شباب اور شباب سے لے کر شراب تک, ہر طرح کی ڈیٹیلز اس میں لکھی ہوئی تھیں. یہاں تک بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے کورٹ کب جانا ہے, آپ نے کب ملک میں پہیہ جام کرنا ہے, کب آپ نے جو ہے وہ گورنر راج لگانا ہے. سب کچھ ایک مڈل کلاس جو عورت ہیں, خاتون ہیں, مڈل پاس یا کوئی کہتا ہے فے پاس, وہ خاتون جو ہیں پورے ملک کو چلا رہی تھی. تو ملک کا جو آج حال ہے وہ کیوں نہیں ہونا تھا. تو اس کے بارے میں ریحام خان اپنا اظہار تشویش کر رہی ہیں. کیا کہہ رہی ہیں خود ہی سن لیجئے. کچھ چیزیں
میرا خیال ہے اس کے بارے میں تو بات جتنی کم کی جائے بہتر ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ اب یہ جو ڈائری کی بات آئی ہے تو بات یہ ہے کہ عجیب اس میں بات جس کے اوپر لوگوں کو شاید ڈسکشن کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک ہینڈ ریٹن ڈائری, اگر وہ ڈائری انہی کی ہے, ہمیں نہیں پتا, مجھے کم از کم نہیں پتا, اور جس قسم کی ہینڈ رائٹنگ میں وہ آئی ہے اور جو باتیں لکھی گئی ہیں, اگر اس طرح سے ایک شخص کوئی خاتون خانہ, گھریلو خاتون پارٹی چلا رہی ہیں یا ملک کا جو کس طرف ملک جا رہا ہے سمت طے کر رہی ہیں تو خدا نہ خواستہ یہ حکومت میں جب تھے تو کیا ہم ایسا رسک لے سکتے ہیں؟ سو آئی تھنک کہ یہ بات ان کو کہنا کہ جی وہ ڈائری لکھ رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں, واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ دا چیئرمین آف پی ٹی آئی؟ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں جناب, اور وہ ویڈیو ہے علیم خان کے حوالے سے کہ پہلے نیازی صاحب جو ہیں وہ علیم خان کے بارے میں کیا کہتے تھے, وہ کتنا ہونہار شخص ہے, وہ کتنا قابل شخص ہے, وہ کیا کیا کچھ کرتا ہے, اور بعد میں کس طرح سے بشریٰ بی بی نے اپنی اس ڈائری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح سے وہ اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ نے اس کو غداری کے ساتھ لنک کرنا ہے. ذرا پریویس اور یعنی بیفور اینڈ آفٹر یہ دونوں کلپس ذرا سنیے گا. علیم خان وہ آدمی ہے جو مڈل کلاس کا آدمی اٹھ کے اوپر پہنچا, اور اس نے پھر سب سے زیادہ ڈونیشنز میں تو تب سے جانتا ہوں جب انہوں نے شوکت خانم کو پیسہ دینا شروع کیا. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ شوکت خانم نے ان کو بچایا. میں نمبل یونیورسٹی بنائی تب انہوں نے پیسہ دیا, جب یہ پی ٹی آئی میں بھی نہیں تھے, پی ٹی آئی کو فنڈ کیا انہوں نے. یہ جیسے علیم خان ہے, ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آ کے میرے خان صاحب کے حوالے سے بولیں گے, ٹھیک ہے, انہوں نے آگے اس سے بھی زیادہ گن ڈالنا ہے. وہ جو میری ساتھ وہ بچی ہے فرا, اس کے اتنا گن ڈالنا ہے, لوگوں کی گواہی بھی دیں گے. آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا, ان سب کو لنک کر دینا ہے غداری کے ساتھ. یہ پری پلانڈ ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے جتنے دوست ممالک تھے ان سب کو نیازی صاحب نے اپنے دور حکومت میں ناراض کیا, جس میں سعودی عرب ہے, ٹرکی ہے, ملیشیا ہے, ان سب کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. جو کچھ نیازی صاحب نے ان کے ساتھ کیا, یو اے ای نے اپنے تعلقات پاکستان کے ساتھ ختم کر دیے تھے, چائنا کا سی پیک انہوں نے بند کرا دیا تھا, جتنے بھی دوست ممالک ہیں ان سب کے ساتھ دشمنیاں انہوں نے پالی ہوئی تھیں. اور صابر شاکر جیسے تھرڈ کلاس لوگ جن کو ایک سٹیٹمنٹ پڑھنی نہیں آتی, وہ کھڑے ہو کر ملک کے خلاف کھڑے ہو کر سعودی عرب کے خلاف بیانات دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا ہے, ٹرکی نے پاکستان کے خلاف فیٹف میں جو ہے وہ ووٹ دیا ہے. اور یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ سب کچھ وہ پاکستان کا کٹ آف کرنے کے لیے, کیونکہ وہ 80 ارب روپیہ جو نیازی صاحب کو ملنا تھا, جو انہوں نے خفیہ ڈیل کی ہوئی تھی پاکستان کو توڑنے کی. ذرا دیکھیے کہ صابر شاکر ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے ہیں, کیا کچھ کہتے رہے ہیں. اللہ معاف کرے, پاکستان کے خلاف کتنا بڑا پروپیگنڈا جو ہے بے نقاب ہوا ہے. ہیو اے لک. اس بردر ملک نے جناب خود تو پاکستان کے اگینسٹ ووٹ دیا ہی دیا, بلکہ ایک اور ملک سے رابطہ کیا, اور وہ ملک تھا جی ترکی سے رابطہ کیا, اور اس سے کہتا ہے کہ جناب پاکستان کو آپ کیا پاکستان کے پیچھے دوستی کے نعرے لگاتے رہتے ہیں, آپ چھوڑیں ان ساری چیزوں کو, آپ پاکستان سے کو جانے دیں بلیک لسٹ میں. اچھا, اس کے بعد دیکھیں گے, اس کو ہماری ضرورت پڑے گی, پھر اس کو احساس ہوگا. تو یہ باقاعدہ طور پہ اس نے پاکستان کے خلاف لابنگ کی. تو جناب آج کی خبریں یہیں تک. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ ہنا پرویز بٹ کو جو انہوں نے ہندا کہہ کے اور بکری کہہ کے بلایا, بدتمیزی کی گئی, لنڈن کی سڑکوں پہ ان کے اوپر بوتلیں پھینکی گئی, کیا بدلے میں ہنا پرویز بٹ کو یہ سب برداشت کرنا چاہیے تھا, یا بدلے میں اس خاتون یا اس مرد کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے تھا, یا اب وہ جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے جیسے شایان پیچھے گیا, جیسے حسان نیازی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. ان سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بتائیے گا. مجھے بتائیے گا کس طرح سے علیم خان کی ماضی میں تعریفیں کر کے اور پھر بشریٰ بی بی کے پیچھے لگ کے علیم خان کو گندا کر کے غداری سے لنک کیا گیا. مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے شیخ رشید نے جو ہے وہ 14 اگست کا پلان بنایا اور پھر اداروں نے اس کو تباہ کیا. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بشریٰ بی بی کی ڈائری سے لے کر ریحام خان کا اظہار تشویش, اور پھر حنیف عباسی کے انکشافات سے لے کر سابق رکن منزہ حسن کے پی ٹی آئی کے چھوڑنے تک, اور آرمی چیف کے 2 ٹوک بیان تک, جو بھی خبریں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, اس کے اوپر جو بھی آپ کا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.